अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, बैनुल अक़वामी कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र हर इंसान को बच्चा समझा जाता है, बच्चा करार दिया जाता है। ये एक ऐसी इस्तिलाह है UNCRC से आई है और बहुत सारे ममालिक इस पर मुत्तफ़िक भी हैं। इसके साथ साथ एक बहुत अहम बात समझने की ये भी है कि दुनिया के बेशतर हिस्सों में बच्चों के हकूक़ के हवाले से आगाही बहुत कम है। ये हमें मालूम नहीं है कि बच्चों के हुकूक क्या हैं, वालिदैन तक को ये मालूम नहीं है कि बच्चों के हुकूक क्या हैं और उनके कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है उसके लिए कहाँ जाया जा सकता है, किस हद तक उन्हें किसी भी मुल्क का कानून जो है वो तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। उसके बाद फिर माँ बाप की ज़िम्मेदारियाँ बहुत अहम होती हैं। पेरेंटिंग के हवाले से भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बात नहीं की जाती है। वालिदैन को ये मालूम ही नहीं है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से करनी है। हमारे यहाँ अमूमन मैं बात कर रही हूँ, सब लोग नहीं, लेकिन ये एक तासुर लोगों के जहन में होता है कि बच्चों पर जितनी सख्ती की जाएगी उनकी तरबियत ज़्यादा अच्छे अंदाज में हो सकेगी। इवन कि हमारे यहाँ स्कूलों में भी बच्चों को मारने का जो है एक सिस्टम राइज है। इस हवाले से भी कुछ लोग काम कर रहे हैं और किस हद तक वो काम हो चुका है उस पर भी हम बात करेंगे। और इस वक्त हमारी गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, इसके हवाले से बहुत अहम है कि बात की जाए। एक कमीशन कायम किया गया था 2020 में, वो कमीशन क्या कर रहा है, उसका रोल क्या है, उसके हवाले से बात करेंगे। कुछ सर्वेस भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर मैं उससे आपको आगाह करूँ, एक सर्वे के मुताबिक 2019-20 के दौरान मुल्क भर में 32% बच्चे स्कूल नहीं गए। यानी ये एक बहुत अहम है, बच्चों का ये हक है कि उन्हें तालीम फराहम की जाए, उन्हें सेहत के अच्छे मौके फराहम किए जाएँ, अच्छा माहौल उनको फराहम किया जाए। और शहरी इलाकों में जो है ये शरह कम है, यानी 22% है, और देही इलाकों में ऐसे बच्चों की तादाद 37% है, यानी वहाँ पर हमें ज़्यादा नज़र आती है और शहरों में कम है। अब ये अदाद शुमार मेरे पास जो है मुख्तलिफ अजला के हवाले से है। पंजाब में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की शरह सबसे कम है, यानी 24% है, जबकि बलोचिस्तान में ये शरह जो है ये 47% है। इसी तरह से बाकी भी मुल्क में जो है सूरत हाल ऐसे ही है। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहती, खुद आपको वक्तन फ़वक्तन हम इस हवाले से बताते रहेंगे। जो हमारी डिस्कशन होगी, बड़े रेलिवेंट लोग जो हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ अफशा तहसीन साहिबा जो हैं वो आज प्रोग्राम में मौजूद हैं। आप चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन ऑन राइट्स ऑफ चाइल्ड, जिस कमीशन की मैं बात कर रही थी उसकी ये चेयरपर्सन है। बहुत शुक्रिया अफशा साहिबा हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए, और यकीनन बहुत सारी चीज़ें हम आपसे समझेंगे आज कि इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं बच्चों की प्रोटेक्शन के हवाले से। उनके साथ हमें ज्वाइन कर रही हैं आयशा मिनहास साहिबा, और डॉक्टर आयशा साहिबा जो है ये माहिर नफ्सियात हैं। बच्चों की मेंटल हेल्थ के हवाले से बात करना बहुत ज़रूरी है, उस पर काम करना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ अक्सर इस चीज़ को इग्नोर किया जाता है, ओवरऑल इस पर बात नहीं की जाती है। मैं चाहूँगी कि आयशा साहिबा जो है वो हमें बताएंगी इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका भी हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए डॉक्टर आयशा। और इनके साथ एडवोकेट हुम्मा जमील बाबर साहिबा इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही हैं। कानूनी तौर पर बच्चों को क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, ये हम हुम्मा से जानेंगे। आपका भी बहुत शुक्रिया। अफशा साहिबा आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले तो मुझे इस कमीशन के रोल के हवाले से बता दीजिएगा कि 2020 में ये कमीशन जो है कायम हुआ, और आप लोग क्या कर रहे हैं। आप लोग मॉनिटरिंग एंड पे ज़्यादा काम कर रहे हैं, ये ओवरऑल अगर लेजिस्लेशन की बात की जाए आप लोग उसमें भी इन्वॉल्व हैं। जी, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि लास्ट ईयर 28 फरवरी 2020 में इस कमीशन की फॉर्मल नोटिफिकेशन की गई, जिसके तहत मैं उसकी पहली चेयरपर्सन हूँ, और इसमें तमाम सूबों से एक एक मेंबर लिए गए, और फिर एक ICT से मेंबर लिए गए और 2 चाइल्ड मेंबर लिए गए। ठीक है। कमीशन का और अगर ये फर्स्ट टाइम है कि एक बच्चा और एक बच्ची को फर्स्ट उनको टाइम शामिल लिया किया गया, गया जी है। बिल्कुल शामिल किया गया। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे कि हमें पता है, बच्चों के हकूक़ का जो आलमी मुआहदा है जिसको UNCRC कहते हैं, उसको 1989 में साइन किया था और फिर 1990 में रेटिफाई किया था। ये उसकी ऑब्लिगेशन के तौर पे ये कमीशन पाकिस्तान में बनाया गया है। ठीक है। कमीशंस जो होते हैं वो उनका काम एक इस तरह का काम होता है कि जिसमें ये एक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बॉडीज होती हैं। तो इसी हवाले से जो कमीशन द राइट्स ऑफ चाइल्ड है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बॉडी है, और उसका काम है कि वो गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को वो रिकमेंडेशंस दें, उनको डायरेक्शंस दें, और अगर कोई वायलेशंस ऑफ राइट्स हो रहा है तो उसके ऊपर बात करे। एज अ मॉनिटरिंग एंड ओवरसाइट बॉडी हमारा काम ही ओवरसाइट करना है। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है उसके हवाले से हम रिकमेंडेशंस दे सकते हैं टू द कंसर्न्ड गवर्नमेंट कि भाई ये हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, या ये होना चाहिए। इसके हवाले अलावा अवेयरनेस रेजिंग भी हमारे काम में एक वन ऑफ द कंपोनेंट्स है। इसके अलावा जो बच्चों के खासकर एब्यूज़, ट्रैफिकिंग, चाइल्ड लेबर, इस तरह के इशूज़ हैं, वो हमें उसके ऊपर हमें वी आर सपोज टू वर्क ऑन इट। इसके हट के बच्चों की जो कंप्लेंट हैंडलिंग है
اور پھر بچوں کے حوالے سے جو کمپلائنس آف لاز ہے، خاص کر جو انٹرنیشنل جو انسٹرومنٹس ہیں گورنمنٹ آف پاکستان نے سائن کیے ہیں، یا مزید جو کیا کمپلائنس ان کی پاکستان کے اندر اس پہ مزید قانون سازی ہونے کی ضرورت ہے. سو یہ ہمارے رول ہیں جو ہمیں دیے گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ پاورز بھی دی گئی ہیں، پاورز آف انکوائری ٹو گیٹ رپورٹ if there is any violation of child rights. اور اس کے علاوہ سول کورٹ کی پاورز بھی ہمیں دی گئی ہیں کہ اگر کوئی چاہے وہ گورنمنٹ کا ادارہ ہے، اٹانومس باڈی ہے، کوئی پرائیویٹ ادارہ ہے، تو ہم سول کورٹ کے تھرو جو ہے ہم سمن کر سکتے ہیں اور ہم پوچھ سکتے ہیں. تو ایک جو چیز جو امپورٹنٹ ہے اس میں میں بتانا چاہوں گی کہ آپ کا جو کمیشن کا جو بورڈ ہے اس میں منسٹری آف انٹیریئر کی ریپرزنٹیشن ہے، منسٹری آف فارن افیئرس کی ریپرزنٹیشن ہے، منسٹری آف ہیومن رائٹس اس کا حصہ ہے، پھر جو نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن اینڈ نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس ہیں ان کے چیئرپرسن کا حصہ ہے. پھر جو چاروں صوبوں کے اندر جیسے چائلڈ پروٹیکشن ویلفیئر بیورو ہے اور سندھ میں چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی ہے، دونوں صوبوں میں کمیشن ہے، ان کے ہیڈز بھی ہمارے کمیشن کا حصہ ہیں. یہی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس کمیشن کے پاس جو مینڈیٹ ہے ٹو ورک اکراس دا کنٹری. اب اگر یہاں انفورسمنٹ کرانے کا ہمارا مینڈیٹ ہے تو ہم ایکولی تمام صوبوں میں بھی انفورسمنٹ جو ہے وہ کرانے کا مینڈیٹ ہمارے پاس ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ، مجھے یہ بتائیے گا کہ اب ذرا ہم تھوڑا سا جو ذمہ داریاں ہیں، ہم سوسائٹی کی ذمہ داری بہت اہم ہوتی ہے. ہم اکثر کہتے ہیں جب بچوں کے حقوق کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے، لوگوں میں آگاہی ہونی چاہیے، بتانا چاہیے شروع سے، لیکن اصل ذمہ داری کس کی ہے؟ معاشرے کی ذمہ داری زیادہ ہے یا والدین کی ذمہ داری زیادہ ہے؟ کس پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ جی، تو یہ بہت ہی بنیادی اور اچھا سوال ہے، اور میرے رائٹ طرف لائر بیٹھی ہیں اور یہ گورنمنٹ کی ایک کمیشن ہیڈ کر رہی ہیں، اور یقیناً پورے معاشرے کی، پوری کمیونٹی کی ذمہ داری تو ہے ہی، لیکن بنیادی کہانی جو ہے وہ ماں باپ سے یا ایک گھر سے شروع ہوتی ہے. سو پوری سوسائٹی کا بھی جو یونٹ ہے وہ فیملی ہے، اور ہم پوری سوسائٹی میں ایک دم خیالات اور ایٹیٹیوڈز چینج کرنا یا انسانوں کی عادتیں اور کیریکٹر پہ ہم کام کر ہی نہیں سکتے. وہ کام ہو ہی صرف ایک فیملی میں سکتا ہے. سو ماں باپ جو ہیں وہ فرسٹ ٹیچرز ہیں، اور بچے کی جو نشو و نما ہے وہ بھی پیدائش کے بعد نہیں شروع ہوتی، وہ کنسیپشن پہ شروع ہو جاتی ہے. سو ہم اپنی ماؤں کو کس طرح جب ان کی شادی ہوتی ہے اور سسرال جاتے ہیں ان کو کیا ٹریٹمنٹ ملتی ہے، میاں سے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، معاشرہ ان کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، ساس کیسے ٹریٹ کرتی ہے، اس وقت وہ پریگننٹ ہو جاتی ہے تو ان یوٹرو یعنی پیٹ میں جو 9 مہینے بچہ گزارتا ہے اس میں بھی ماں کی مینٹل صحت، خوشی اس بچے کو ترتیب دے رہی ہوتی ہے، اس کی سائیکالوجی پہ اثر کر رہی ہوتی ہے. اٹس اکراس دا بورڈ کہ مینٹل ہیلتھ کو ہمیں بچوں کی دیکھنا ہے، پیدائش بلکہ کنسیپشن، پیدائش اور چھوٹا بچہ پہلے 3 سے 5 سال میں ہماری شخصیت تقریباً 90% ترتیب پا جاتی ہے. پہلے 3 سال میں آپ کہہ رہی ہیں، تو کہتے وہ یہ بہت اہم ہوتا ہے یہ پیریڈ بچے کے لیے. کہتے ہیں 1000 ڈیز کہ 1000 دن جو ہیں بچے کے پہلے، دیٹ کمز ٹو اراؤنڈ 3+ ایئرز، وہ سب سے ضروری ہیں ایک انسان کی زندگی میں. جو میں اور آپ آج ہیں، ہم ترتیب تو پہلے 1000 دن میں پا گئے تھے. سو دیٹس ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از. لیکن اس کی اویئرنیس بالکل نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں بچہ چھوٹا سا ہے، وہ تو نہ سمجھ رہا ہے نہ اس کو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح بھی ہم ٹریٹ کر لیں. لیکن بچے سوچتے سمجھتے اور بچپن کی یادیں اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں. پھر جو ماحول ملے گا بچوں کو بچپن میں وہ ہمیشہ ان کے ساتھ جائے گا، اور وہ بہت ان کی تشکیل میں تو پھر ذمہ داری اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہی ہیں جو میں نے سوال کیا ہے کہ ماں باپ کی سب سے زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کام کریں، انڈرسٹینڈ کریں. پھر اس کے بعد آپ ذمہ داری جو ہے وہ سوسائٹی پر ڈال سکتے ہیں یا آپ کی سراؤنڈنگ میں جو لوگ ہیں ان کی ذمہ داری پھر آتی ہے. یا بہت سارے ایسے واقعات ہو جاتے ہیں بڑے خوفناک قسم کے بھی ہوتے ہیں، تو وہ ساری سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ گھر والے جو ہے اس کی طرف توجہ دیں، پھر اسکول کی طرف آپ جائیں. ٹھیک ہو گیا. میں دوبارہ پھر واپس آؤں گی، کچھ اور ایشوز جو بچوں کے حوالے سے اس پہ بات کرتے ہیں. ہما مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کا قانون کتنا تحفظ فراہم کرتا ہے ہمارے ہاں بچوں کو، بچوں کے حقوق کی جب ہم بات کرتے ہیں کتنا قانونی تحفظ ہے، کیا کہتا ہے ہمارا قانون؟ دیکھیے بچوں کو لے کے یا چائلڈ پروٹیکشن کو لے کے بہت واسٹ ایک ڈومین ہے جس پہ ہمارے کافی قانونی مسودے ہم رکھتے ہیں. اور سب سے پہلے تو ہم اگر اپنے کانسٹیٹیوشن کی بات کریں تو آرٹیکل 25 جو کہ ایکوالٹی آف سٹیزنز کی بات کرتا ہے، جس میں بچے بوڑھے سب شامل ہیں.
اور اس کے بعد آپ پھر 37A کنونشن ہے اس کو دیکھیں, اس میں جو ہے اسپیسیفکلی چائلڈ کی بات ہو رہی ہے, چائلڈ رائٹس کی بات ہو رہی ہے. اور جس طرح کہ میڈم نے ابھی بات کی کہ جو میں اسی کی بات کو آگے لے کے چلوں گی کہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یا آپ کہہ لیں کہ جو پیرنٹنگ ایک ایج ہے, ہمارے ہاں اس حوالے سے اگر ہم فیملی لاس کو دیکھیں تو ہمارے ہاں گارڈین شپ لا ہے, ہمارے ہاں مینٹیننس کا لا ہے کہ اگر خدا نخواستہ ماں باپ میں علیحدگی ہو گئی ہے تو بچے کی گارڈین شپ کے لیے کیا قواعد و ضوابط ہیں, ویلفیئر آف مائنر کو کس طرح ترجیح دی جاتی ہے, تو اس کے اوپر ایک پورا قانون موجود ہے. لیکن انفارچونیٹلی ہمیں اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے, جس میں ابھی بہت سے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے جو ہے مثبت رویے سامنے نہیں آتے. جس طرح میم نے کہا کہ جو فرسٹ 1000 ڈیز ہیں بچے کے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, تو ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اگر گارڈین شپ ماں کے پاس ہے تو ماں اس کو باپ کے لیے جو ہے اس کا ذہن جو ہے وہ زہر آلود کر دے گی, یا اگر باپ کے پاس ہے تو وہ ماں کے لیے اس کو اتنا پوائزنس کر دیتا ہے کہ بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ اٹریکٹ ہی نہیں ہوتے. اور جو ایک میں کہوں کہ عدالت کا ماحول ہوتا ہے وہ اتنا دل خراش ہوتا ہے کہ آپ خود نہیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہماری عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے. سو پہلے تو ہمیں بالکل پہلے تو ہمیں ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر آپ کی دو اسپاؤسز کی آپس میں نہیں بن رہی تو اس میں آپ کے بچوں کو یا ان کی پرسنالٹی کو آپ نے تھریش نہیں کرنا, آپ نے ان کو بتانا ہے اگر جس طرح ماں کی ضرورت ہے اسی طرح باپ کی بھی ضرورت ہے. اسی طرح اگر بچوں کو ان کا والد نہیں مینٹین کر رہا تو اس کی مینٹیننس کے لیے بھی لا موجود ہے, جو جتنا وہ کماتا ہے اس کی کمائی کو مد نظر رکھتے ہوئے کور جو ہے وہ مینٹیننس جو ہے وہ اس کا آرڈر کرتی ہے اور وہ پے کرنا ہوتا ہے پر منتھ کے حوالے سے ہوتا ہے, اور موسٹلی 10% انکریز کے ساتھ ہر سال فادر جو ہے وہ باؤنڈ ہوتا ہے پے کرنے کو. رائٹ ٹو ایجوکیشن ہر بچے کو ہے, اور ایجوکیشن کا جس طرح آپ نے بھی بتایا, اور جو ہمارے ہاں گراف جا رہا ہے اس پہ بھی بہت زیادہ کام ہونے کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی جو آج کل ہاٹ ٹاپک جا رہا ہے اس کو دیکھیں, جو ہے سیکشن 89 آف PPC پاکستان پینل کوڈ, جو کہ کارپولر پنشمنٹ کے اوپر ہے, کہ جس پہ ابھی ہم نے پیچھے چند ماضی میں کیسز دیکھے کہ استاد کے مارنے سے بچے نے موقع پہ دم توڑ دیا یا اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی. سو اس حوالے سے ابھی جیسے شہزاد روئے نے بھی پٹیشن فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جو 89 آف پاکستان پینل کوڈ ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جائے, چونکہ اس میں یہ موجود ہے چیز کہ فور دا بینیفٹ آف چائلڈ بچے کو اس کے والدین یا اس کے استاد جو ہیں وہ مار سکتے ہیں. تو اس چیز کو جو ہے وہ کیا جائے, کیونکہ اوبویسلی اس کا فزیکل ٹارچر تو ہے ہی ہے, لیکن مینٹل ٹارچر کتنا ہوتا ہے بچے کو وہ ایک کوسچن مارک. اور ابھی ہمارے ہاں تو قومی اسمبلی میں اسی سال ایک ہم نے دیکھا ایک بل بھی جو ہے وہ 2020 کے اس میں جو ہے وہ پاس ہوا تھا کہ بچوں پر جسمانی تشدد کی ممانعت کا یہ بل ہے, اور اس کے تحت تمام اقسام کے جو تعلیمی ادارے ہیں اور کام کرنے کی جگہوں پر جو ہے وہ بچوں پر آپ جسمانی سزا نہیں دے سکتے, یعنی اس پر پابندی عائد کر دی گئی ہے. ابھی ہم ذرا تھوڑا سا پنجاب کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, میں پہلے بھی بات کری تھی وہاں ایجوکیشن کے حوالے سے میں نے بات کی. ابھی سارہ احمد صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں جو چیئرپرسن ہیں چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی. السلام علیکم سارہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. سارہ صاحبہ مجھے ذرا پنجاب کے حوالے سے اسپیسیفکلی بتا دیجیے گا کہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں, کیا آبزرویشنز ہیں آپ لوگوں کی. تعلیم کے حوالے سے میں نے بات کی, جو دیگر بچوں سے ریلیٹڈ مسائل ہیں, کس قسم کے مسائل جو آپ لوگ آبزرو کر رہے ہیں اس وقت زیادہ. تو ابھی چائلڈ پروٹیکشن بیورو پنجاب کی 8 ڈسٹرکٹ میں موجود ہے, اور دا گڈ نیوز از کہ اگلے ایک سال میں ہم 22 مزید ڈسٹرکٹ دے گئے ہیں, ادھر بھی ایکسپینڈ کر رہے ہیں. چائلڈ پروٹیکشن یونٹ قائم کیے جا رہے ہیں, جس کی کنسٹرکشن شروع ہو چکی ہے. یہ بچے کیونکہ ہمارا ملک کا سانسہ ہے تو ہماری پوری ترجیح ہے کہ ان پہ جو ہے وہ ایفرٹ لگائی جائے, اور ان کو تاکہ یہ بعد میں کانفیڈنٹ انڈیویجولز بنایا جائے, تاکہ ان کو دوبارہ بھیک نہ مانگنی پڑے, کیونکہ ہم چائلڈ بیگری کے بھی خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. سارہ صاحبہ مجھے جس طرح سے آپ نے بتایا, جو آپ نے گفتگو کی ہے, کچھ سٹیٹسٹکس تھوڑے سے آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتی ہیں کہ اس وقت کیا سچویشن ہے. آپ لوگ جب سے کام آپ لوگوں نے شروع کیا ہے تو کس حد تک کنٹرول کر لیا آپ نے جو پرابلمس بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں؟ جی اب میں بالکل آپ کے ساتھ کچھ فیکٹ شیئر کروں گی کہ پچھلے ایک سال کے, میں آپ کا ڈیٹا شیئر کروں گی, پچھلے ایک سال میں 5000 سے زائد بچوں کو ہم نے اپنی تحویل میں لیا ہے, جس میں چائلڈ بیگرز بھی ہیں, چائلڈ ابیوز وکٹمس بھی ہیں, اور مسنگ بچے بھی تھے جس کو فیملیز کا ری یونیفائی کروایا گیا. اور جب سے ہم نے آگاہی مہم شروع کی ہے پنجاب کی ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں, ہماری ہیلپ لائن ہے 1121 چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی ہیلپ لائن, اس پہ 50% کالز میں انکریمنٹ دیکھا گیا ہے.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. पाँच हजार कॉल्स आपके एक महीने में, तो ये हमारा जो है कुछ स्टेटिस्टिक्स और डेटा है। एंड अगर आप अब्यूज केसेस की बात करें तो 250 अब्यूज केसेस को एड्रेस किया गया, इंटरवेंशन की गई है एक साल में। जो भी विक्टिम था उसको उसकी रिहेबिलिटेशन की गई है हमारे अपने ब्यूरो में। जैसे हमारे पास एक टीम है साइकोलॉजिस्ट की जो वहीं पे मौजूद होती है और वहाँ पे वो उनकी रिहेबिलिटेशन की जाती है अब्यूज विक्टिम्स की। जी ठीक है सारा साहिबा, आप इस सिस्टम का हिस्सा हैं, आप बड़ा क्लोजली सारी चीज़ों को देख रही हैं। मैं अगर कुछ रिकमेंडेशंस आपकी तरफ से लेना चाहूँ कि हम सिस्टम को ज़्यादा बेहतर किस तरह से कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को सेंसिटाइज कर सकते हैं इस मामले में, तो क्या करना चाहिए हमें इस ज़िम्न में? जी बिल्कुल, देखिए मुझे लगता है कि अभी स्टाफ गवर्नमेंट की जहाँ तक बात की जाए, इनका काफी फोकस है। हमारे जो चीफ मिनिस्टर है बहुत इन्वॉल्व है हमारे ब्यूरो में, वो खुद आए भी हैं। दैट शोज हिज लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द कॉज। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बताती हूँ कहाँ लैक्स जो हो रहे हैं हम वो है
मुझे लगता है जुडिशरी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो बहुत जो है ना डिलेड है एंड यू नो मैं देखती हूँ कि हम एफआईआर करवा देते हैं केस इतना लंबा चलता है 2-2 साल की वो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो जाती है अब्यूज फैमिली एंड यू नो कल्प्रिट तो वो लोगों को बेल मिल जाती है मतलब मुझे आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद आवर जुडिशरी सिस्टम मुझे लगता है हमें स्पीडी जस्टिस प्रोवाइड करनी चाहिए तो इसके लिए स्पेशल कोर्ट्स की जरूरत है बच्चों के लिए जो चाइल्ड अब्यूज के मामला चाइल्ड बेगरी के मामला मिसिंग बच्चों के मामला की स्पेशल कोर्ट्स जो फौरी मतलब विद इन अ मंथ हमें जो है ना उनको केसेस है उनको इख्तिताम तक पहुंचना चाहिए और जो मुलजिम को सजा मिलनी चाहिए यहाँ मुझे लगता है लैकिंग है ठीक है, बहुत शुक्रिया सारा अहमद साहिबा, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब हमारे साथ मौजूद थी। से पहले कि मैं अफशा साहिबा की तरफ जाऊँ, हुमा उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स की बात की है जो उनकी तरफ से तजावीज़ आई हैं कि बहुत ताख़ीर हो जाती है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? आप पहले रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा इस पॉइंट को। देखिए इससे तो मैं बिल्कुल जो मैं कहूँ कि मैं इनकी बात को ही कंफर्म करती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है कि एक तो एक स्पेसिफाइड पीरियड होना चाहिए, कोई भी अगर क्रिमिनल ट्रायल है या कोई स्पेशल चाइल्ड केस है उसको लेके एक पीरियड डिफाइन होना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल और जैसे अब चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, अब वही बच्चा उसी कोर्ट में पेश हो रहा होता है जहाँ पे दूसरे आम केसेस हैं या बहुत हीनियस क्राइम्स के एक्यूज पर्सन्स पेश हो रहे होते हैं, तो वहाँ पे हम उनकी जो है वो एविडेंस भी करवा रहे होते हैं, वहीं लेकर आप वही जा रहे बच्चे हैं। वहाँ पे ला रहे होते हैं, वही एक्यूज सामने खड़ा होता है और हाँ कोर्ट में उसकी क्रॉस हो रही होती है, तो वो बच्चा इतना सहम चुका होता है कि वो अपनी एविडेंस भी सही तरह से नहीं दे सकता। तो ये इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है, लेकिन इस पे बाज़ जगह पे स्पेशल कोर्ट्स बनाई भी गई हैं, जैसे पंजाब में है स्पेशल चाइल्ड कोर्ट्स चल रही हैं, जो जुवेनाइल एक्ट के तहत जो जुवेनाइल कोर्ट्स हैं वो रन हो रही हैं, लेकिन अभी वो इस तरह से एक प्रॉपर सिस्टमैटिक नहीं है कि उनको एक सिस्टमाइज किया जा सके, अभी उसमें थोड़ा काम होना बाकी है। ऑब्वियसली वो वक्त के साथ साथ इस चीज़ में बेहतरी भी आएगी, लेकिन मैं इस चीज़ पे ज़्यादा जोर दूंगी कि ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी के केसेस आ रहे हैं या चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस आ रहे हैं जहाँ पे चाइल्ड खुद एक विक्टिम है या सर्वाइवर है, वहाँ पे कोर्ट्स लाजमी अलहदा होनी चाहिए, क्योंकि जो उन बच्चों के ऊपर एक तो फिजिकल टॉर्चर होते ही होते हैं। जब अभी मैं एक नेशनल रिपोर्ट पढ़ रही थी, कल ही हमारा एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही केस लगा हुआ था चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, तो उसमें ये था कि उस बच्चे के जहन पे नकूश सारी उम्र रहने हैं कि उसके साथ क्या हुआ है। हाँ। लेकिन आप उसको कोर्ट में बार बार पेश करके और उस बच्चे को कोर्ट में बार बार ला के उसी एक्यूज के सामने आप उसके नकूश को जो है वो मजीद गहरा कर रहे हैं कि आपके साथ ये हुआ है। सो वो एक स्पेशल कोई हमें इसको लेके इन केसेस को लेके जो कि हीनियस क्राइम्स हैं, जिनको मैं कहूँ कि फिसाद फिल अर्ज में आता है, जिसमें जिसको अल्लाह भी माफ नहीं करेगा, तो उनको लेके हमें कोई स्पेशल कोर्स जरूर तश्कील देनी चाहिए और उनका अमल जल्द अज जल्द होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये जो आपने कहा ना कि ये नक्श तो हमेशा के लिए सख्त हो जाते हैं आपके दिमाग पे, तो ये मैं बाद में आऊँगी डॉक्टर आयशा साहिबा से समझूंगी कि इस हवाले से हमें बताइएगा। अफशा साहिबा मुझे ये बताइएगा, आप लोग चूँकि पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ना, तमाम सूबों में, तो अभी तो हमने सिर्फ पंजाब के हवाले से बात की है, आप लोग कैसे देख रहे हैं? आप लोग रिसर्च भी करते हैं सारी इस हवाले से, जो ऑब्जर्वेशंस आपकी हैं उसमें क्या आप लोगों की सबसे पहले तो अंडरस्टैंडिंग है? मैं हुमा की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगी कि ये बहुत ज़रूरी है कि आप देखें इंटरनेशनली भी हमारे पास UDHR है, फिर CEDAW है, फिर CRC है, फिर नेशनली भी बच्चे हमारे मुल्क का 48% से ज़्यादा हैं। बच्चों की ज़रूरियात भी अलग होती हैं, उनके जो ओवरऑल उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, और उसके हवाले से उनके लिए तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर भी अलग से होना चाहिए और वो तमाम सर्विसेज मौजूद होने चाहिए जिससे बच्चों को उनके बुनियादी राइट्स मिल सकें, जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वाइवल, प्रोटेक्शन, हेल्थ और ये सारे मौजूद हैं। तो हुमा की बात को ये आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगी कि हर जो किसी भी सिटीज़न के लिए बुनियादी इकाई होती है कि उस सिटीज़न को वहाँ पे कानूनी तहफ़्फ़ुज़ मुहैया हो, लीगल कवर मौजूद हो। पाकिस्तान में इसी को अगर आप देखें तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2018 का मौजूद है और उसके अंदर बाकायदा कहा हुआ है कि 5 मेंबरान की कमेटी होगी, साइको सोशल सपोर्ट होगी, लीगल सपोर्ट होगी, चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट्स होने चाहिए, लेकिन आज तक उसके रूल्स ऑफ बिजनेस ही नहीं बने हैं। तो बहुत सारे कवानीन मौजूद हैं, उनके रूल्स ऑफ बिजनेस जब नहीं बनते तो जाहिर है उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं मॉनिटरिंग एस्पेक्ट के हवाले से इसके एज अ साथ ही कमीशन में बात करूं, आपने जो बात की है ना जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट की, मुझे थोड़ा सा ज़ैनब अलर्ट रिस्पांस एंड रिकवरी एक्ट जो 2020 का है उसके हवाले से थोड़ा सा बताएंगे? देखिए उसमें हम तो इंगेज नहीं रहे क्योंकि हमारे बनने से पहले वो मिनिस्ट्री ने 2019 में बनाया है और उसकी अभी मेरे ख्याल से उसकी वो प्रिपरेशन में होंगे जब 2018 वाला भी अभी उसमें नहीं हुआ, तो इस पे क्या यही मैं ओवरऑल कह रही थी कि देखें
یہ تمام جو ایگزسٹنگ قوانین ہیں، ابھی آئی سی ٹی کا دیکھیں بل آیا ہے، ہاں بالکل پھر زینب الرٹ ہے، پھر جوینائل جسٹس ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری ایسے قوانین ہیں جن کو کہ مزید ان کی نوٹیفیکیشن نہیں ہے تو نوٹیفیکیشن ہونی چاہیے، ان کے رولز نہیں ہے تو رولز ہونے چاہیے، اور پھر ان کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. لیگل کور کے بعد نیچے جو سب سے امپورٹنٹ اب جس پہ ہمیں ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے نا، وہ ادارے انسٹیٹیوشنل میکنزمز کی ہے کہ قوانین بن بھی جاتے ہیں لیکن پھر ادارے کیا ان کے انڈر ہیں، اگر ہیں تو کیا ان کی کیپیسٹی ہے، ان کے ریسورسز ہیں، ان کو ٹیکنیکل ان کے پاس تمام جو ایکوپڈ ہیں، ان کی آؤٹ ریچ موجود ہے. اور پھر خاص کر اگر ہم ایک رائٹ ہولڈر کو دیکھیں، ایک بچے کو دیکھیں، اس کو کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ کہاں کہاں انصاف کے لیے یا اس اپنے مسئلے کو حل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہاں کون کون سے گیپس ہیں، کون کون سے ہمیں نظر آتے ہیں ایشوز جس کی وجہ سے اس کو انصاف نہیں مل پاتا. زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ پولیس کے پاس ہم چلے جاتے ہیں، کورٹ کے پاس بھی، لیکن وہاں پہ بھی کیا مسائل ہیں. مثال کے طور پہ چائلڈ بیگری کو آپ دیکھیں، آپ فوراً پولیس کے پاس جاتے ہیں، پولیس کے پاس کون سا لیگل کور ہے، ان کو وہ پولیس تو نہیں سنبھال سکتی، کسی اور ادارے کے پاس بھی اس کا حل ہے. تو ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ مسئلہ جو ہے اس کا حل کس کے پاس ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ ابھی ہمیں بہت زیادہ بات کرنے کی ضرورت ہے. آپ چائلڈ لیبر دیکھیں، ڈسیبلٹی دیکھیں، اس کے علاوہ چائلڈ ابیوز دیکھیں، تو یہ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس کو اگر ہمیں بہت زیادہ اس کے اوپر اس وقت سروسز کیا موجود ہیں. اور جو خاص کر میں بات کرنا چاہوں گی، الگ الگ ہم سب بہت اچھی نیت کے ساتھ کام کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، اور ہم نے پوری جو اداروں کے جو سربراہ ہوتے ہیں، منسٹریز کے جو ہیڈز ہوتے ہیں، ہر کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپس میں کوئی ریفرل میکنزم نہیں ہے، کوارڈینیشن نہیں ہے. ایک ادارہ پولیس اس بچے کو سب کچھ نہیں دے سکتی، اس کو اس کے لیے کسی سوشل ویلفیئر کی سروس ضرورت ہوگی، ریہیبلیٹیشن ضرورت ہوگی، اس کو مزید کہیں سے لیگل سروس ضرورت ہوگی. تو تمام جو کنسرنڈ ادارے ہیں، خاص کر حکومت کے بھی اور جو ہمارے باقی سول سوسائٹی، ان اداروں کا آپس میں کمیونیکیشن، کوارڈینیشن اور ایک باقاعدہ ریفرل ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ بچہ آ تو گیا اس وقت پولیس کے پاس، اب اس کو کیا ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، کسی دارالمان میں بھیجنا ہے، والدین کو لوکیٹ کرنا ہے، اس کو کوئی اور لیگل سپورٹ چاہیے. تو یہ جو گیپ ہے نا اس وقت ہمارے اداروں میں یا ایگزسٹنگ، یہ بہت بڑا گیپ ہے. دوسرا گیپ کیا ہے، جیسے سارا نے ابھی بڑا پرٹیننٹلی کہا، سارا بھی ہمارے کمیشن میں بورڈ میں ہے، کہ آپ جب بچہ پولیس کے پاس گیا اور پھر بچہ کورٹ میں گیا، وہاں پہ ایسے کیا ایشوز ہیں کہ بھئی وہ سزا، اس کو وہ انصاف نہیں مل سکتا، کیا پیچیدگیاں ہیں، قانونی پیچیدگیاں ہیں، کیا میکنزمز ایسے مسنگ ہیں جس کی وجہ سے کہ ہم بچوں کو وہ تمام تحفظات نہیں دے سکتے جو کہ باقاعدہ ایک لا بڑا سا ایک براڈر تو ہے، اس کو نیچے کرتے 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 اس کو ایگزیکٹ اس بچے کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میں نے کہاں جانا ہے، کیسے جانا ہے، اور کس طرح سے یہ مجھے انصاف ملے گا. یہ ایسی چیزیں ہیں جس پہ بات اہم اور کرنے بڑی کی سادہ سی چیزیں ان پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. اعجاز محمد خان صاحب اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ڈپٹی چیف ہیں چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویلفیئر کمیشن KPK کے. بہت شکریہ اعجاز صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے. جی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم فار آل. جی وعلیکم السلام. اعجاز صاحب ابھی جو ہم گفتگو کر رہے ہیں، افشاں تحسین صاحبہ جو بات کر رہی تھیں، میں آپ سے KPK کے حوالے سے تو سمجھنا چاہوں گی کہ وہاں پہ صورتحال کیا ہے، آپ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، کیا کام کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی بتا دیجیے گا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارا میکنزم ہے اس میں بہت گیپ ہے، مسنگ میکنزم آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپس میں ریلیٹ نہیں کرتی، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، بچوں کو معلوم نہیں ہے، ان کے والدین کو، کہ اگر کچھ ایشوز آ جاتے ہیں تو اپنے جانا کہاں ہے. اس کو بھی رسپونڈ کر دیجیے گا اور KPK کی صورتحال بھی بتا دیجیے گا. جی بیسیکلی بچوں کے حوالے سے تو صورتحال تقریباً پورے ملک کی جیسی ہے، مطلب، لیکن یہ کہ بیسیکلی وہ اگر میں بات کروں آشا بی بی کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا کہ بیسیکلی اسٹرانگ ریفرل میکینزمز اور کوارڈینیشن نیٹ ورکنگ کی ضرورت جو ہے وہ زیادہ ہے. ایک سائڈ پر اگر ہم دیکھیں تو بیسیکلی جو قوانین تو موجود ہے کافی، مطلب نیشنل لا بھی ہے، ابھی آشا بی بی اس کو لیڈ کر رہی ہے، پروینشل لا بھی موجود ہے، لیکن بیسیکلی جو سب سے بڑا ایشو سامنے آ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ بیسیکلی لاس کی جو امپلیمنٹیشن ہے، ان کی امپلیمنٹیشنس کو ہم ایک سسٹمیٹک طریقے سے ان کی امپلیمنٹیشن ایک چیلنج ہے. اور اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بیسیکلی جو پریونٹیو سائڈ ہے، خاص طور پر ایڈوکیسی، لابنگ اور اویئرنیس کا جو کمپوننٹ ہے وہ ایک مسنگ ہے. اس پہ ہم فوکس کر رہے ہیں کہ مطلب میکسیمم جو اسٹیک ہولڈرس ہیں ان کو سینسٹائز کیا جائے، جنرل پبلک کو پراپر اویئر کیا جائے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ود ان دا ڈپارٹمنٹل جو سروس پرووائڈرز ہے اور جو انسٹیٹیوشنل کوآرڈینیشن ہے اس کو ہم اسٹرینتھن کریں
کیونکہ بیسیکلی اگر ہم سہولیات دیتے ہیں یا قوانین موجود ہوتے ہیں لیکن اگر جنرل پبلک کو اس کا پتہ نہیں ہوتا یا جو کنسرن ڈپارٹمنٹس ہے اور ان کی کیپیسٹی کا ایشو ہوتا ہے سینسٹائزیشن کا ایشو ہوتا ہے تو اس حوالے سے بیسیکلی جو ہے آپ کو رسپانس اس لیول کا نہیں ملتا. تو ابھی بیسیکلی اس کو ہم فوکس بھی کر رہے ہیں خاص طور پر جو ایک پراپر کیس مینجمنٹ ایک اسٹرانگ ریفرل میکینزم جو ہے اس کو بیسیکلی پرائرٹی بیس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلب ہم جو انٹیگریٹڈ ایک کیس مینجمنٹ کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم بیسیکلی جو آئی ایم ایس سسٹم ہے کیس مینجمنٹ کے حوالے سے کہ پراپر ڈیٹا بیس جنریٹ ہو اوور آل جو ہے اس حوالے سے بھی مطلب اس کو بھی ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو 1121 ہیلپ لائن ہے جو کہ آلریڈی پنجاب میں بھی ہے سندھ میں بھی ہے ایک 1121 ہیلپ لائن ہے کے پی چائلڈ پروٹیکشن کا بھی ہے اس کو ہم اپ گریڈ کر رہے ہیں اس کو ہم اوور آل پروفیشنلائز کر رہے ہیں. تو بیسیکلی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ جو موڈ آف کانٹیکٹ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا ہو پبلک کے لیے آسانیاں پیدا ہو تاکہ مطلب جہاں جہاں پر ہماری سروس اویلیبلٹی ہے جہاں جہاں پر ایشوز جو ہے پریونٹیو سائڈ کو بھی ہم فوکس کریں اور پروٹیکشن کے حوالے سے بھی جو جہاں جہاں پر ایشو ہے وہاں پر رسپانس کو بھی ہم تیز کر دیں. تو بیسیکلی یہ ہے اور کے پی کے حوالے سے یہ ہے کہ بیسیکلی یہاں پر ہم نے 12 ڈسٹرکٹس میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ ان پلیس کیے تھے سینس فرام 2011. ابھی پروونشل گورنمنٹ نے اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کر دیا ہے اور اس کو ہم سسٹین کر رہے ہیں پروونشل گورنمنٹ کے بجٹ کے تھرو. کوشش ہماری یہ ہے کہ جو کے پی کا اوور آل 4 ریجن پر جو بیسڈ وہ ہے ڈویژنل سسٹم ہے اس میں ہماری پریزنس ہو اور اس کو اور بھی ہم ایکسپینڈ کرنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اعجاز صاحب تعلیم حاصل کرنا بچوں کا بنیادی حق ہے تو یہ بھی آپ کے مینڈیٹ میں آتا ہے ایجوکیشن کا جو معاملہ ہے اس کو بھی کیا آپ لوگ دیکھتے ہیں؟ میں ایک سروے رپورٹ جو ہے وہ ریفر کر رہی تھی پہلے بھی پنجاب کے حوالے سے بھی ہم نے بات کی خیبر پختونخوا کے ضلع ایبٹ آباد میں نے اس میں دیکھا کہ اسکول نہ جانے والے بچوں کی سب سے کم شرح 9% ہے اور سب سے زیادہ ضلع محمد میں 57% ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی آپ لوگ کچھ کام کر رہے ہیں؟ جی بالکل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہمارا کی اسٹیک ہولڈر ہے اور اوور آل ہم پروٹیکشن کے کانٹیکس میں بھی جو ہے بچوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں لیکن بیسیکلی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ اسکول انرولمنٹ کو زیادہ سے زیادہ بنایا جائے کیونکہ ایجوکیشن از کانسٹیٹیوشنل رائٹ انڈر آرٹیکل 25A آف دا کانسٹیٹیوشن. تو اس حوالے سے بیسیکلی ہماری ایفرٹس جو ہے وہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں کہ بیسیکلی انوائرمنٹ کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بیسیکلی جو بچوں کے فزیکل پنشمنٹس کارپورل پنشمنٹس کے ایشوز ہیں خاص کر جو ٹیچرس کی سائیکولوجیکل سائیکو سپورٹ کے حوالے سے ان کی ٹریننگ بچوں کس طرح ڈیل کرنا ان کو ٹراما کے حوالے سے اگر کہیں کسی پہ بچے کا ایشو ہو اسکولز میں ان کے ساتھ ریفرل کو اسٹرانگ کرنا. یہاں پر پیرنٹ ٹیچر کونسل کا کانسیپٹ ہے انڈر دا خیبر پختونخوا پرائمری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن ایکٹ تو اس کو ہم فوکس کر رہے ہیں تاکہ ان کو ہم سینسٹائز کریں. تو فرام ون سائڈ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بیسیکلی انرولمنٹ بھی زیادہ ہو اور فرام دا ادر سائڈ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اسکول ٹیچرز جو ہے ان کو پراپر ٹرین کیا جائے کیونکہ بیسیکلی ہمارے ساتھ یہاں پر کے پی میں 34,000 تک سرکاری اسکول ہے اور 8,500 تک ہمارے ساتھ بیسیکلی پرائیویٹ اسکولز ہیں. تو بیسیکلی یہاں پر ان کا بچوں کا جو وہ ہے اویلیبلٹی ہے کوئی 63 to 65% بچے جو ہے وہ اسکولوں میں ان کی اویلیبلٹی ہے. تو ہم اس حوالے سے ہم ڈفرینٹ اویئرنیس کے حوالے سے بھی اس کو فوکس کر رہے ہیں لیکن اس حوالے سے کیپیسٹی بلڈنگ آف ٹیچرز جو ہے وہ بھی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ جو ہے اس کو اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے مطلب وہ زیادہ ہو. صحیح ہے بہت شکریہ اعجاز محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. جی میں چھوٹی سی بات کروں گی جیسے ابھی اعجاز نے کہا کہ 1122 جیسی ہیلپ لائنس ہیں تو ہیلپ لائنس مختلف منسٹریز کے پاس اداروں کے پاس ہیں وہاں پہ لوگ کمپلین کرتے ہیں لیکن آگے ان ہیلپ لائنس کی جو ریفرل مختلف اداروں کے ساتھ کتنا افیکٹو ہے کیا وہ باقاعدہ وہ کوارڈینیشن ہے وہاں تک تو آگے کسی اور کو ریفر ہوئی تو کیا وہ ریفر ہو کہ وہ سروس وہ ڈسکنیکٹ کو ہمیں مزید اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک جگہ چلی گئی پھر ادھر سے آگے پھر کیسے اس پہ ایکشن ہوا کیونکہ اس ادارے کے پاس تو ساری سروسز نہیں ہیں تو وہ کیسے آگے لنکڈ اپ ہے باقی اداروں کے ساتھ کہ اس ہیلپ لائن نے کہیں پہ جوڈیشری کہیں پہ پولیس کہیں پہ سوشل ادارے انوالو ہیں ہاں تو یہ ایک بہت بڑا بھی ہمیں گیپ نظر آتا ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر عائشہ صاحبہ جو ساری گفتگو ہو رہی ہے اس میں نے شروع میں بھی کہا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت جو ہے وہ تھوڑا سختی کے ساتھ ہمیں کرنی چاہیے اور مار پیٹ کو بھی جائز سمجھتے ہیں. اسکولز میں بھی بچوں کے ساتھ فزیکل جو ہے وہ اس طرح کا وائلنس دیکھنے میں آتا ہے. پھر ذہنی تشدد جس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ کورٹس میں جب بچوں کو لے کر آتے ہیں آپ چاہے وہ اس میں گارڈین شپ کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات ہوں
تو اس میں بچوں کے ذہن پہ کس قسم کا اثر پڑتا ہے؟ بچے تو بڑے معصوم سے ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں کس قسم کے اثرات ڈالتی ہیں ان کے ذہن پر؟ جی دیکھیں ہماری سوسائٹی میں کافی حد تک مار پیٹ کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بچے کی اس کو ڈسپلن کرنے کے لیے یا اس کی بہتری کے لیے اگر اسکولز کے ساتھ مارنا ساتھ پڑے. مدارس کو بھی شامل کر لیں، آپ دیکھیں وہاں پہ تو بہت ہی کیسز سننے میں آتے ہیں بہت زیادہ جو ہو رہے ہوتے ہیں وہاں پہ. جی لیکن اگر آپ سائنس کے لحاظ سے یا نفسیاتی نشو و نما کے لحاظ سے دیکھیں تو پنشمنٹ اور فزیکل ابیوز یا وربل ابیوز یا گالی دینا یا سخت لہجے سے بات کرنا از ویری ڈسٹرکٹیو. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایکچولی اگر آپ دیکھیں نا تو یہ بچے کی تصحیح کے لیے نہیں ہو رہا ہوتا، یہ ایکچولی جو بڑا اس کا کیئرر ہے وہ جب اپنا غصہ نہیں سنبھال سکتا تو اٹس مور اباؤٹ ہم کہ وہ اپنا غصہ اور اپنے ایموشنز نہیں سنبھال سک رہا اور مار رہا ہے. اٹس ناٹ اباؤٹ disciplining the child and there are so many nicer ways of disciplining. So بچوں کی پیدائش میں بنیادی چیز ان کو محبت دینا، توجہ دینا، ان کے ساتھ کائنڈ ڈاکٹر رہنا عائشہ ہے. صاحبہ مجھے اجازت دیں، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں، اسی پوائنٹ کو ہم آگے لے کر چلیں گے. اس وقت شہزاد روائے صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سماجی کارکن ہیں اور زندگی ٹرسٹ کے پریزیڈنٹ بھی ہیں. السلام علیکم شہزاد روائے صاحب. جی السلام علیکم. جی یہ 12 فروری 2020 میں آپ نے جو ہے بچوں پر تشدد اور جسمانی سزا پر پابندی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا. وہ کیس ابھی بھی چل رہا ہے، بلکہ فیڈرل میں اسی آپ ہی کی جو پٹیشن تھی اس پہ یہ فیصلہ تو ابھی تک نہیں آیا، لیکن یہ ہے کہ سزا پر پابندی کم از کم عائد کر دی گئی ہے. مجھے یہ بتائیے گا، یہ بہت اہم ایشو ہے جس پر ہم سب لوگوں کو کام کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ بتائیں یہ خیال آپ کو کیسے آیا کہ بچوں پر یہ جو جسمانی تشدد ہوتا ہے، اسکول میں ہو، مدارس میں ہو، دیگر اداروں میں ہو، تو وہ بہت ہی خوفناک قسم کی چیز ہے اور بچوں کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے اس سے. جی بہت شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. یہ میں آپ کو تھوڑا سا اس میں ایڈ کر دوں. 2011 میں نے ایک پروگرام کیا تھا چل پڑا. میں ایک موٹر بائک پہ سارے پاکستان میں جاتا ہوں، تو اس کے اندر ہم نے کارپورل پنشمنٹ کو ہائی لائٹ کیا تھا اور جس میں بچے مرے تھے. 2012 کے اندر نیشنل اسمبلی میں ہمارے اس پروگرام کی وجہ سے عطیہ عنایت اللہ نے ایک بل پیش کیا تھا اور پھر وہ مجھے اسمبلی نے بلایا بھی تھا اور پھر وہ یونانیمسلی وہ بل پاس ہوا تھا کارپورل پنشمنٹ بین کرنے کا پورے ملک میں. لیکن اس کے بعد پھر سسٹم ڈیوالو ہو گیا اور سینٹ کے اندر وہ بل لیپس ہو گیا. اس کے بعد پھر ہم کوشش کرتے رہے پھر جو سیکشل ابیوز پہ جو بچوں کو جتنے واقعات ہوئے اس پہ بھی جو کریکولم میں چینجز آئی سندھ کے اندر، سندھ گورنمنٹ کو بھی میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، انفیکٹ بلوچستان کو بھی. انہوں نے بھی جو ہمارا کریکولم ہم نے آہنگ کا لگایا تھا اپنے گورنمنٹ اسکولز میں وہی انہوں نے امپلیمنٹ کیا. تو پھر جب 2020 میں ہم کیس لے کر گئے اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کا ریزن یہ تھا کہ سسٹم ڈیوالو ہو گیا تھا. تو سندھ نے اپنی لا میکنگ کر لی تھی. پنجاب میں ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر تھا لیکن ایٹ لیسٹ بین کی ہوئی تھی، بٹ کوئی لا نہیں تھا پنجاب میں اور آج بھی نہیں. اے پی کے اندر ایک لا تھا بٹ وہ سیکشن 89 کے سبجیکٹ میں تھا اور بلوچستان میں کوئی لا نہیں. اور اسلام آباد کے اندر سیکشن 89 امپلیمنٹ ہو رہا تھا. سیکشن 89 کا مطلب یہ ہے کہ یو آر الاؤڈ ٹو ہٹ چلڈرن ان گڈ فیتھ. یعنی آپ گڈ فیتھ میں بچوں کی کبھی بھی پٹھائی کر سکتے ہیں. تو وہ جو بھی مار دیتا تھا بچوں کو یا مر بھی جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم نے تو اچھے فیتھ میں مارا. تو پھر ہم اطہر بن اللہ صاحب کی کورٹ میں یہ لے کے گئے اور انہوں نے یہ ڈیسیژن دیا کہ یہ لا سسپینڈ کر رہے ہیں وہ جب تک کہ نئی لا میکنگ نہیں ہو جاتی. تو پھر اسلام آباد کے اندر مہناز اختر نے اس لا کو پریزنٹ کیا اور پھر اسپیکر صاحب اور ہم سب سے ملے اور ڈسکشن ہوئی اور شری مزاری کا میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اور سب نے مل کر اس لا کو، حالانکہ پی ایم ایل این کا لا تھا اور پی ٹی آئی نے، سب نے اس کو پاس کیا اس لا کو. تو اب اسلام آباد کے اندر بھی بین ہو گئی ہے. تو اب پورے ملک کے اندر ایک طریقے سے یہ بین ہے کہ ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے تھرو، کہیں لا کے تھرو. مجھے یہ خیال اس لیے آیا کہ ہم سب بچپن میں بہت پٹے ہیں. تو آپ کی پتہ نہیں لڑکیوں کی اتنی پٹائی ہوتی ہے نہیں، بٹ ہماری لڑکوں کی تو بہت اسکول میں پٹائی ہوتی ہے. تو ہمارے یہاں ایک وہ بن گیا ہوا ہے معاشرے میں کہ جب آپ گھر میں ہوتے ہیں تو ماں باپ پٹائی لگاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں تو ٹیچر لگاتا ہے، سوسائٹی میں جب آتے ہیں نوکری کرتے ہیں تو ایسے سے پٹائی کرتا ہے. تو ایک پٹائی کا ایک پورا ایک کلچر تو نہیں کہنا چاہیے بٹ لیکن ایک پورا ایک ہے کہ اگر پٹائی ہوگی تو بندہ ٹھیک ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. اس لیے اتنی وائلنس ہمارے ملک میں ہے کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں الیکٹریسٹی نہیں ہے فلاں، لوگ کہتے ہیں مارو گے تو ریزالو ہوگا. تو وہ مار کے چیزیں ٹھیک کرنے کا جو ایک کلچر ہے وہ بچپن سے گھروں سے آتا ہے، سب سے پہلے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے.
صحیح. اچھا شہزاد رائے صاحب، ایک تو یہ کہ ذرا تھوڑی سی اپنی لوکیشن چینج کر لیں، ہم آپ کو زیادہ صحیح طریقے سے سن پائیں. دوسرا، آپ نے یہ جو بات کی نا کہ یہ مار پیٹ کا ایک کلچر ہی ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے اور اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جاتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی تربیت زیادہ بہتر ہوگی اگر سختی کریں گے یا ان کے ساتھ مار پیٹ ہوگی. اس مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کیا جا سکتا ہے؟ دوسرا، آپ ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بہت کام کر رہے ہیں، بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنا ان کا بنیادی حق ہے. اس حوالے سے ہمیں مزید کیا کرنا ہے؟ دیکھیں یہ تو سائنس نے بہت زیادہ پروو کر دیا ہوا ہے کہ بچوں کو مارنے سے وقتی طور پہ شاید وہ رک جائیں گے کوئی غلط کام کرنے سے. اب یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ہمارے ملک میں کہ وہ مائنڈ سیٹ چینج کرنے کے لیے آپ کو کیمپین کرنی پڑے گی ٹیلی ویژن، اور ہم نے بہت کوشش کی ہے اور آئی تھنک اسٹیٹ کو مل کے کرنی پڑے گی. پھر پاپولیشن ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب پھر پاپولیشن آپ مینیج نہیں کریں گے، گھر میں 8 بچے، کلاس میں 300 بچے، یہ ایک فرسٹریشن ہوتی ہے کسی کی بھی، ماں باپ کی بھی. تو آئی تھنک یہ ملٹیپل انٹرونشنز آپ کو کرنی پڑے گی ٹو ایڈریس دس ایشو، بٹ ڈیفینیٹلی اے کیمپین از نیڈیڈ ٹو امپیکٹ دس ایشو. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شہزاد رائے صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود تھے، سماجی کارکن ہیں اور خاص طور پر تعلیم کے حوالے سے بہت کام کر رہے ہیں. اور خاص طور پر جو ہم فزیکل ابیوز کی بات کر رہے ہیں، بچوں کے لیے مار پیٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ بچوں کا ذہن بہت متاثر ہوتا ہے. ڈاکٹر عائشہ صاحبہ سے بھی میں یہی بات کر رہی تھی، اسی کو ہم کنٹینیو کر لیتے ہیں کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو کہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سے بچوں کو نقصان ہوگا، ان کی شخصیت خراب ہو جائے گی، مسخ ہو کے رہ جائے گی. میرا خیال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں جو ہم ایجنسیز کی بات کرتے ہیں کہ لا کیا پاس ہوا اور گورنمنٹ وہ ان بچوں کے لیے کر رہی ہے جو آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں کہ فلانا بچے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے. سو وہ صرف ایک ٹپ آف دا آئس برگ، یعنی بہت چند بچے ہوں گے جو کہ رپورٹ ہوتے ہیں. سو واٹ اباؤٹ جو 90% سے زیادہ بچے اسکولوں میں یا گھروں میں ان کے ساتھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں کہ مطلب پیرنٹنگ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. اس لیے بہت میسو ہمیں کیمپین یا کام کرنا ہے پیرنٹنگ پہ. پیرنٹنگ ہی ایک چیز ہے، جیسے ہم نے شروع میں کہا کہ فیملی از دا یونٹ. تو اس میں ماں باپ کی ٹریننگ کے لیے کچھ ورکشاپس بھی اس طرح کی کروائی جا سکتی ہیں؟ بہت اس پہ بھی کام کیا جا بالکل. سکتا ہے کیونکہ اصل میں تو پھر یہ ساری ذمہ داری جو ہم اس وقت گفتگو کر رہے ہیں ماں باپ کی ہے. ماں باپ کو سب سے زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مطلب آپ دیکھیں جب ہماری شادیاں ہوتی ہیں، کچھ پتہ تھا آپ کو یا مجھے کہ میں نے بچے کو کیسے پالنا ہے؟ یہ آن جاب ٹریننگ پہ کبھی ٹھوک دی اور کبھی کچھ کیا اور غلطیاں. پھر یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس کا بہت سالوں بعد نتیجہ نکلتا ہے، فوراً پتہ بھی نہیں چلتا. اور ہم بچے کی سائیکالوجی کے ساتھ ایسی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں جو بعد میں غیر مفید ثابت ہوتی ہیں. یعنی اگر ماں باپ خود یہ حرکتیں کر رہے ہیں بچوں کی نفسیات کے ساتھ تو دوسروں سے پروٹیکٹ کیسے کریں گے؟ اگر باہر جا کے سوسائٹی اس کے ساتھ اس طرح سے بیہیو کرتی ہے اور آپ کو خود معلوم نہیں ہے کہ آپ نے کیسے بیہیو کرنا ہے تو پھر ان سے کیسے بچائیں گے آپ؟ یہ تو بہت اہم نکتہ ہے. بالکل. مطلب کوئی بھی دیکھیں ہم نے چیز چینج کرنی ہو یا ٹھیک کرنی ہو تو پہلے اس کا نالج ہوتا ہے. تو اگر ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اینڈ وی کنٹینیو ٹو بلیو کہ نہیں، وہ کہتے تھے نا ڈنڈا پیرے بگڑیاں تگڑیاں دا، تو ہم اگر اس میں بلیو کرتے ہیں تو پھر تو ہم ڈنڈے کو ہی پیر بناتے ہیں نا. سو پیرنٹنگ کے اصول جو ہیں وہ بہت پروٹیکٹیو اور پریونٹیو. ایک اچھی سوسائٹی پیدا کرنے کے لیے ایک اچھے ماں باپ پیدا کرنے پڑیں گے. اور ہمارے ماں باپ پھر ادھر ایجوکیشن بھی آ جاتی ہے اور پاورٹی بھی آ جاتی ہے کہ ہماری تو لٹریسی ریٹ ہی کافی لو ہے اور پاورٹی کے اتنے مسائل ہیں کہ ماں باپ گھر پہ بیٹھیں یا مزدوری کر کے بچوں کا پیٹ پالیں. سو یہ بہت ایک کمپلیکس ایشو ہے سوسائٹی کے لیول پہ ایک چینج لانا. ٹھیک ہے. اور بہت محنت، ہمت اور وقت چاہیے ہوگا. لیکن اس سے ڈر کے پھر ہم کچھ نہ کریں تو وہ بھی ایک کرائم ہے. سو ہم لوگ بھی، میرا بہت فیوریٹ انٹرسٹ ہے اس میں پیرنٹنگ میں. سو ہم لوگ پیرنٹنگ مینول بھی بنا رہے ہیں اور ورکشاپ کرنے کے ارادے بھی ہیں. سو اس کو ہمیں اسپریڈ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، اس وقت منیزہ بانو صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہیں ساحل کی. منیزہ بانو صاحبہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. بچوں کے حقوق کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. ہمیں ذرا تھوڑے سے کچھ اسٹیٹسٹکس، آپ لوگ تو ساحل جو ہے وہ بہت زیادہ کام کریے اس حوالے سے، اس وقت بتائیے گا کہ پورے ملک میں صورتحال کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم یہ بھی اس کو اس نظر سے بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمت کر کے بتا رہے ہیں اور رجسٹر کر رہے ہیں کیسز جو پہلے نہیں ہوتے تھے، چھپے رہتے تھے. تو ہم اس کو اب بلکہ انکریجنگ سائن دیکھتے ہیں. اور کیونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ ہاں جی جسٹس ہمیں مل جائے گی اور
آسان ہو جائے گا یہ کیس کو پورا کرنے میں. تو یہ تو ایک اچھی بات ہے. حالانکہ یہ ضرور ہے کہ جی کیسز بڑھ رہے ہیں مگر ہمیں پتہ ہے کہ چھپے رہتے ہیں ورنہ. ٹھیک ہے، یعنی بیہیویئر لوگوں کا تبدیل ہو رہا ہے، وہ اب یعنی رجسٹر کروا رہے ہیں اگر اس قسم کے کوئی کیسز بچوں کے خلاف آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے علاوہ آپ کی آبزرویشن کیا ہے؟ بچوں کے حقوق جو ہیں وہ کس حد تک ہمارے ملک میں جو ہے وہ بچوں کو دیے جا رہے ہیں؟ آپ کیسے دیکھتی ہیں اس یہ بڑا واسٹ قسم کا سبجیکٹ ہے، بڑی اس میں کمپلیکیشنز بھی ہیں، تو آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ دیکھیں اگر ہم یہ دیکھیں کہ پازیٹیو چیزیں کیا ہو رہی ہیں، دیکھیں جہاں تک ہم وائلنس کی بات کریں اور سیکشل ابیوز کی بات کریں، حکومت نے بڑے اچھے لاز اب لے آئے ہیں جو اس پروٹیکشن بہت دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. ابھی حال میں پڑھ رہی تھی کہ نیوٹریشن کے لیے بچوں کی جو میل نیوٹریشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی انہوں نے قدم اٹھائے ہیں. امپروومنٹ میں بھی جو جنرل ہیلتھ کنڈیشنز آپ کے بی ایچ یوز جو ہیں اگر وہ بہتر کام کریں وہ ایک بہت بڑا اسٹیپ فارورڈ ہو سکتا ہے. لیڈی ہیلتھ ورکرز کو اسٹرینتھن کریں وہ بھی ایک بہت بڑا اسٹیپ فارورڈ ہو سکتا ہے فار پروٹیکشن آف چلڈرن. تو تھوڑا کچھ ہو رہا ہے، تھوڑا کچھ اور ہونا ضروری ہوگا. ٹھیک ہے، ہو رہا ہے جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. منیزہ بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر ساحل. افشاں صاحبہ وقت ختم ہو رہا ہے، لاسٹ کامنٹ آن دی ٹاپک کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کیسے صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ جی صورتحال کو تو سب سے زیادہ بہتر اس طرح سے کیا جاتا ہے اوور آل ایک ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل ول ہونی چاہیے جو کہ ہے، ہمیں نظر بھی آ رہی ہے اور بہت قانون سازی بھی ہوئی. اس کے بعد بچوں کے لیے جو نیشنل ایکشن پلان بنے اس کے اندر مخصوص بجٹ ہو، کیونکہ جب بجٹ ہوتا ہے تو تبھی وہ پھر ٹرکل ڈاؤن ہو کے اداروں کے پاس جاتا ہے اور ادارے پھر اس کے اوپر بچوں کو وہ تمام سروسز مہیا کرتے ہیں. قانون سازی بہت ہو چکی ہے، اب قانون سازی کی امپلیمنٹیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اب ہم قانون اوور لیجسلیٹڈ کنٹری ان دا ورلڈ 110 قوانین تو ابھی تک موجود ہیں مور اور لیس بچوں پہ. تو اب ادارے کتنے فعال ہیں، کتنے فنکشنل ہیں، کیا مزید اداروں کی ضرورت ہے، وہاں پہ کون سے میکنزمز لانے کی ضرورت ہے، کون سی سروسز لانے کی ضرورت ہے، ان کا آپس میں تعلق پیدا کرنے کی کتنی ضرورت ہے. اور وہ بجٹ کی پروویژن باقاعدہ بچوں کے لیے بھی الگ سے بجٹ ہوگا تو الگ سے سر ہوگا، سب کے ساتھ ہم نے مکس نہیں کرنا. تو میرے خیال سے یہ ایسی چیز ہے. اور پھر پیرنٹنگ اور اویئرنیس ریزنگ وہ بہت ضروری ہے، یہ سب سے زیادہ ضرورت ہے پریونشن کے طور پہ. یہ تو بنیادی نقطہ ہے. یہ اسٹیٹ کو اب لے لینا چاہیے یہ کمپوننٹ. یہ ویسے سول سوسائٹی کرتی ہے، یہ آسان بھی ہے، اکنامیکل بھی ہے اور دور رس نتائج. لاسٹ کامنٹ بس. میں تو اگر لیگلی حوالے سے بات کروں جیسے میم نے بھی کہا اسی بات کو میں آگے لے کے چلوں گی کہ ایک تو اداروں کی کنیکٹیوٹی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک کولیکٹیو ورک ہے جو کہ بغیر ایک دوسرے کے ساتھ یہ نہیں ہو سکتا. اور سیکنڈلی اگر ہم اپنا جوڈیشل سسٹم دیکھیں تو ایک تو ریپڈ ٹرائل جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اسپیشل کورٹس جو تشکیل دینی ہے یا دی گئی ہیں لیکن ان کا ابھی تک کیوں اس طرح سے کام نہیں ہو پا رہا، اس پہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی جو لاز بنے ہوئے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے جو لکوناز رہ گئے ہیں ان کو جو ہے وہ فلفل کیا جائے تاکہ ہم ان کو امپلیمنٹ کر سکیں. اور جو لیگل ایڈ ہے خاص طور پہ وہ لیگل ایڈ کتنی جلدی ایک ہم نے وکٹم یا سروائیور تک پہنچانی ہے وہ اس پہ بھی بہت زیادہ کام بہت زیادہ یعنی رسپانس جو ہے وہ بڑا فاسٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. افشاں تحسین صاحبہ، ڈاکٹر عائشہ مناز صاحبہ، ہما جمیل بابر صاحبہ اور دیگر مہمان ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود رہے. آپ سب حضرات کا بہت شکریہ. ناظرین بہت اہم ٹاپک ہے جس کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے. بچوں کے حقوق کے حوالے سے بڑا ہی سینسٹیو قسم کا یہ ٹاپک ہے جس پر ہمیں بار بار بات کرنے کی ضرورت ہے. قوانین بہت سارے ہیں ملک میں اور بڑے زبردست قانون بھی. اگر آپ کوئی قانون اٹھا کر دیکھ لیں وہ اتنا زبردست ہوگا آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن لیجسلیشن نہیں ہے. یہ بہت ضروری ہے، اس پر کام کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. پھر پیرنٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ والدین کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. بچوں کی ٹریننگ سے پہلے ہمیں ماں باپ کی ٹریننگ کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. اس کے لیے اسٹیٹ کو خاص طور پر کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ادارے کام کر رہے ہیں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہاں پہ ہمیں کہاں جو ہے وہ لیپس نظر آتے ہیں، جو گیپس ہیں ان کو کیسے ہم نے فل اپ کرنا ہے اور تاکہ ایک بہتر طریقے سے ایک میکانزم کے تحت کام ہو پائے. اس کے ساتھ ہی ناہید چودھری کو آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.